बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा इकराम, इज़ाफ़त बतक़दीर हर्फ़ जर का सबक चल रहा है। इज़ाफ़त की दो किस्में हैं, इज़ाफ़त लफ़्ज़िया मानविया। उसके क्या फ़ायदे हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इज़ाफ़त के चंद अहकाम कि जब कोई इसमें या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो तो उसके क्या अहकाम हैं, वो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आज हम इबारत, तर्जमा और तशरीह साथ साथ पढ़ेंगे, इसलिए कि इसमें बहुत सारी जुज़ियात हैं और इन जुज़ियात को समझने के लिए अगर हम एक साथ तर्जमा करते हैं तो तर्जमा तशरीह में इख्तिलात हो जाएगा। इसलिए इबारत, तर्जमा, तशरीह साथ साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वअलम अन्नका इज़ा अज़फ़्ता लिस्म अस्सहीह वल जारी मजरा अस्सहीह इला याइल मुतकल्लिमी कसरता आखिरहु व अस्कनता याअ औ फतहतहा कग़ुलामी व दल्वी व ज़बी। और जान लीजिए कि जब आप इसमें सही या जारी मजरा सही को या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ करें, कसरता आखिरहु, तो आप उसके आखिर को कसरा दे दें, व अस्कनता याअ औ फतहतहा, और या को साकिन कर दे या फतह दे दे। देखिए, कोई भी इसमें सही और जारी मजरा सही यानी कायम मकाम सही, ये दोनों तारीफ़ पीछे किताब में हम पढ़ चुके हैं एराब की बहस में। तो कोई भी इसमें सही या जारी मजरा सही मुज़ाफ़ हो या मुतकल्लिम की तरफ, यानी ये दोनों इसम में से कोई मुज़ाफ़ बन रहा हो लेकिन उसका मुज़ाफ़ इलैह कौन हो, या मुतकल्लिम, तो इसी सूरत में इसमें सही और कायम मकाम सही के आखिरी हर्फ को कसरा दे देंगे और या मुतकल्लिम को या तो साकिन कर देंगे या फतह दे देंगे। या मुतकल्लिम में दो सूरतें हैं, या तो साकिन कर दो या फतह दे दो। जैसे गुलामी, अब गुलामुन था, इसमें सही है गुलामुन, तो अब गुलामुन के आखिरी हर्फ को कसरा देंगे तो हो जाएगा गुलामी, और या मुतकल्लिम की तरफ इजाफत होगी तो या को या तो साकिन कर दो या फतहा दे दो। जैसे गुलामी भी कह सकते हैं और गुलामिया। इसी तरह दलवुन और ज़बियुन ये कायम मकाम सही है, तो दलवी और ज़बी या दलविया और ज़बिया दोनों सूरतें दुरुस्त हैं। वइन काना आखिरुल इस्म अलिफन तथबुतु कअसाया व रहाया खिलाफन लिलहुदैल कअसय्या व रहिया। और अगर इसम का आखिर अलिफ हो तथबुतु तो वो बाकी रहेगा, जैसे असाया और रहाया, खिलाफन लिलहुदैल बल खिलाफ कबील हुदैल के कअसय्या व रहिया, जैसे असय्या और रहिया। अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ हो, अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ हो तथबुतु तो उसको अलिफ को बाकी रखा जाएगा और कहा जाएगा असाया रहाया। देखिए, असा में अलिफ है, रहा में भी अलिफ है, तो इन दोनों अलिफ को जब ये या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो, यानी ये इसम मुज़ाफ़ हो और या मुतकल्लिम मुज़ाफ़ इलैह हो, तो ऐसी सूरत में अलिफ को बाकी रखा जाता है। जैसे असा में असाया, रहा में रहाया, खिलाफन लिलहुदैली बरखिलाफ कबील हुदैल के, वो कहते हैं असय्या और रहिया। अब देखिए, असय्या में भी और रहिया में भी जो अलिफ था वो बाकी नहीं रहा, ख़त्म हो गया, हज़फ कर दिया गया और या का या में इदगाम कर दिया गया। असय्या और रहिया, तो यानी उस अलिफ को या से बदल दिया गया, उस अलिफ को या से बदल दिया गया और हो गया असय्या, असय्या और रहिया। तो अब दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि आप देखिए, यहाँ जमहूर उलमा यानी जमहूर नहवीयीन असा में अलिफ को बाकी रख रहे हैं, असाया और रहाया, जबकि कबील हुदैल इसी अलिफ को या से बदल रहे हैं और या से बदल कर या का या में इदगाम कर रहे हैं, तो हो रहा है असय्या और रहिया। वइन काना आखिरुल इस्मि यान मकसूरन मा क़ब्लहा अदग़मतल याअ फ़िल याइ व फ़तहतल याअ अत्तानियता लिअल्ला यल्तक़ि अस्साकिनानी तक़ूलु फ़ी क़ाज़ी क़ाज़िया। और अगर इसम का आखिर या मा क़ब्ल मकसूर हो, इसम का आखिर या मा क़ब्ल मकसूर हो, तो आप या का या में इदगाम कर देंगे और दूसरी या को फतहा दे देंगे, लिअल्ला यल्तक़ि अस्साकिनानी, ताकि इल्तिक़ाए साकिनैन लाजिम ना है। इल्तिक़ाए साकिनैन का मतलब होता है दो साकिन जमा ना हो। इल्तिक़ाए साकिनैन यानी दो साकिन का जमा होना, तो दो साकिन
جمع نہ ہو، لئلا یلتقی الساکنان، تاکہ التقاء ساکنین لازم نہ آئے. تقول فی قاضی قاضیہ، جیسا آپ قاضی میں کہیں گے قاضیہ. اب ہم نے یہ پڑھا تھا پہلا قاعدہ کہ اسم صحیح اور قائم مقام صحیح کو اگر یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو آخر کو کسرہ دے دیں گے. لیکن اگر پہلے سے کسرہ ہو کسی اسم کے آخر میں، اسم کا آخر ہو یا ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو، یعنی یا ما قبل مکسور. یا ما قبل مکسور کا مطلب ہوتا ہے یا ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو. تو اب جب ایسے اسم کی اضافت دوسری یا کی طرف کریں گے، ایک تو یا پہلے سے ہے اور پھر دوسری یا کی طرف اس کی اضافت کرنا ہے، اور اسم کون سا ہے؟ اسم یا ما قبل مکسور. تو ادغمت الیا فی الیا، تو آپ یا کا یا میں ادغام کریں گے اور دوسری یا کو فتحہ دیں گے تاکہ التقاء ساکنین لازم نہ آئے. جیسے قاضی، اب قاضی میں پہلے سے یا ہے اور یا سے پہلے بھی کسرہ ہے، اب دوسری یا یہاں لانا ہے اضافت کے لیے یا متکلم کی، تو کہیں گے قاضی یا. تو اب دو یا ہے تو یا متکلم تو ساکن ہوتی ہے، تو اب یہ قاضی اور دوسری یا متکلم، تو قاضی دو یا جمع ہو رہی ہے، التقاء ساکنین لازم آ رہا ہے، تو دوسری یا کو فتحہ دیں گے تو کہیں گے قاضیہ قاضیہ. لیکن دو یا جمع ہو تو اب ادغام کر دیں گے، ہو جائے گا قاضیہ. دوبارہ اس کو سمجھ لیجئے، اسم کا آخر یا ما قبل مکسور ہو اور اسم کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہونے کی صورت میں، اسم کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہونے کی صورت میں پھر اس کی اضافت کرنا ہے اور وہ بھی یا متکلم کی طرف، تو اسی صورت میں یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں اور دوسری یا کو فتحہ دیتے ہیں. دوسری یا کو فتحہ دینے کی وجہ التقاء ساکنین لازم نہ آئے، جیسے قاضی میں قاضی. وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا قَلَّبْتَهَا يَانِ، اور اگر اس کا آخر واو ما قبل مضموم ہو تو آپ اس کو یا سے بدل دو. وَعَمِلْتَ كَمَا عَمِلْتَ الْآنَ، اور وہی عمل کرو جب یہ آپ نے کیا. تقول جانی مسلمیہ، جیسے آپ کہیں گے جانی مسلمیہ. اب دیکھیے اسم کا آخر واو ما قبل مضموم ہو، جیسے اس کی اصل مسلمیہ کی کیا تھی؟ مسلمون، یا اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو اب ہو گیا مسلمو یا مسلمو یا. تب واو کو یا سے بدل دیں گے، اس لیے کہ واو ما قبل مضموم ہو تو اس کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، تب ہو گیا مسلمون مسلموی یا مسلموی یا. اور پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا مسلمیہ مسلمیہ، اور میم کو کسرہ دے دیں گے تو ہو جائے گا مسلمیہ. دوبارہ سمجھ لیجئے، یہ ہم نے اعراب کی بحث میں بھی پڑھ چکے ہیں. وَإِنْ كَانَ آخِرُ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا، اور اسم کا آخر واو ما قبل مضموم ہو قلبتا یا، تو آپ اس کو یا سے بدل دیں گے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ مسلمو یا میں واو کو یا سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا مسلموی یا. پھر یا کی مناسبت سے میم کو کسرہ دے دیں گے تو ہو جائے گا مسلمیہ، اور پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا مسلمیہ. وفی الاسماء الستۃ مضافۃ الی یاء المتکلم، اور اسماء ستہ مکبرہ جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو، اور اسماء ستہ مکبرہ جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو. تقول، تو آپ کہیں گے اخی وابی وحمی وہنی. دیکھیے وفیہ اور فیہ عند الاکثر، اکثر نحویوں کے نزدیک، وفمی عند قوم، اور فمی قوم کے نزدیک. اسماء ستہ مکبرہ یعنی وہ اسماء جو مکبر ہو، مصغر نہ ہو، اور یا متکلم کی طرف ان کی اضافت کرنا ہو تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو انہیں پڑھا جاتا ہے اخی ابی حمی ہنی. حالانکہ اخی کی اصل کیا ہے؟ اخون ابون حمون حنون، تو یہ اس کی اصل ہے. لیکن اب جب اضافت کریں گے تو وہ واو لوٹ کر نہیں آئے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا اخی ابی حمی ہنی. لیکن کب؟ جبکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو. اگر متکلم کی طرف اضافت نہیں ہے تو اخون ابن حمن حنن آگے آ رہا ہے، تو اگر یا متکلم کی طرف اضافت کر دی جائے تو اس کا اعراب پڑھا جاتا ہے، اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے اخی ابی حمی ہنی. وفیہ اور فمن یعنی منہ، تو اس کو پڑھا جاتا ہے فیہ عند الاکثر، اکثر نحویوں کے نزدیک. اب یہ جو فیہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے معنی میرا منہ، اس کی اصل ہے فوہن فوہن. تو اب واو کو میم سے بدل دیا گیا تو ہو گیا فمن. تو اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو واو حذف ہو گیا تھا یہ واو لوٹ کر آئے گا یا نہیں لوٹ کر آئے گا؟
واو جو حذف ہو گیا تھا یہ واو لوٹ کر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ واو لوٹ کر آئے گا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ واو لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو جو حضرات کہتے ہیں واو لوٹ کر آ جائے گا وہ اکثر ہے، یعنی اکثر اہل عرب یہی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ واو لوٹ کر آ جائے گا لیکن اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا، اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں فوّن ہی ہے، لیکن تو پہلے سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ فو تو اس کے واو کو لوٹ کر لایا گیا تو یہ ہو گیا فو یا، لیکن واو کو یا سے بدل دیا جائے گا تو ہو جائے گا فیا، اور پھر یا کی مناسبت سے فا کو کسرہ دے دیا جائے گا تو یہ ہوگا فیا۔ دوبارہ دیکھیے کہ اہل عرب واو کو، اکثر اہل عرب کا کہنا ہے کہ واو لوٹ کر آئے گا لیکن اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا اور اس فا کو یا کی مناسبت سے کسرہ دے دیا جائے گا تو یہ ہوگا فیا عند اکثر نحویوں کے نزدیک۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے پہلے واو لوٹ کر پہلے واو کو میم سے بدل دیا گیا تو میم ہی باقی رہے گا اور اضافت کے وقت کہا جائے گا فمی عند قوم، ایک قوم کے نزدیک۔ تو اسماء ستہ مکبرہ میں یہ جو 4 اسم ہم دیکھ رہے ہیں ان کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، اور فیا میں اختلاف ہے، فیا بھی پڑھ سکتے ہیں اور فمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وذو لا یضاف الی مضمر اصلا، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ایک ذو ہے تو وہ بالکل ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہی نہیں، ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ وذو لا یضاف الی مضمر اصلا، اور ذو بالکل بھی ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ دیکھو ذو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، ذو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے لیکن ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، کسی اسم ظاہر ہی کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ ذو لا یضاف الی مضمر اصلا، ذو بالکل ضمیر کی طرف بالکل بھی مضاف نہیں ہوتا۔ وقول القائل، اور قائل کا قول انما يعرف ذا الفضل من الناس ذوه شاذ، اور قائل کا قول انما يعرف ذا الفضل من الناس ذوه شاذ ہے، اور قائل کا قول انما يعرف ذا الفضل من الناس ذوه شاذ ہے۔ شعر کا کیا، یہ قائل کے اس قول کا کیا ترجمہ ہے؟ دیکھیے کہ بے شک صاحب فضلوں کو، ذا الفضل صاحب فضلوں کو، من الناس لوگوں میں سے، ذوه صاحب فضل ہی جانتے ہیں، لوگوں میں سے صاحب فضلوں کو صاحب فضل ہی جانتے ہیں، یعنی صاحب مرتبہ کو، صاحب مقام کو صاحب مقام ہی جانتے ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ لیکن ہمارا محل استشہاد اس قول میں کیا ہے؟ ذووہ، یہ ذووہ اصل ذوون ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا اور یہ جمع ہے اس ذو کی جمع ذوون، اور اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو ہو گیا ذووہ۔ اب یہاں قاعدہ ہم نے پڑھا کہ ذو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا اور یہ تو ضمیر کی طرف مضاف ہے، ذووہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قول شاذ ہے اور شاذ کا اعتبار نہیں کیا جاتا، شاذ کا اعتبار نہیں کیا جاتا، یعنی اس پر دوسری مثالیں نہیں بنائی جاتی، اس پر تطبیق نہیں کی جاتی، اس سے قاعدہ نہیں ٹوٹتا۔ تو انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، یہ قائل کا قول شاذ ہے۔ وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ، اور جب آپ ان اسماء کو اضافت سے کاٹ دو، یعنی اضافت سے ختم کر دو، قلت تو آپ کو کہیں گے اخ واب وحم وهن وفم، اور جب آپ یہ اسماء اضافت سے ختم کر دو، یعنی اضافت سے نہ ختم کر دیا جائے تو آپ کہیں گے اخ واب وحم وهن وفم، یعنی اب ان کا اعراب اس میں صحیح کی طرح آئے گا، اس میں صحیح منصرف کی طرح آئے گا کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جری میں کسرہ، کہ جانی اخ، رأیت اخا، مررت باخ، تینوں حالت میں اعراب ظاہری ہوگا، یعنی اخ، اخن اور اخی۔ وذو لا یقطع عن الاضافۃ البتہ، اور ذو اضافت سے بالکل بھی نہیں کاٹا جاتا، یعنی ذو مقطوع الاضافت نہیں ہوتا، ذو کو اضافت سے ختم نہیں کیا جاتا، ذو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے لیکن ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر، یہ ساری کی ساری بحث اضافت بتقدیر حرف جر کی ہے۔ اما ما یذکر فی حرف الجر لفظا، بہرحال جس میں حرف جر لفظاً ہو، اس کا ما یذکر جس میں حرف جر لفظاً کا تذکرہ کیا جائے، فسیاتی کا فی القسم الثالث، تو وہ انشاءاللہ تیسرے قسم میں آئے گا۔ ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر لفظاً، یہ ساری کی ساری بحث حرف جر
اضافت بتقدیر حرف جر کی ہے. اما ما یذکر فی حرف الجر، بہرحال جس میں حرف جر کا لفظاً تذکرہ ہو، فسایتی کا فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی، تو تیسری قسم میں انشاءاللہ تعالی اس کی بحث آئے گی. یعنی اضافت بتقدیر حرف جر تو ہم پڑھ چکے ہیں. اب اضافت بذکر حرف جر جس میں حرف جر لفظاً مذکور ہو. اما ما یذکر فی حرف الجر لفظاً، جس میں اضافت بذکر حرف جر ہو، حرف جر لفظاً مذکور ہو، فسایتی کا فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی، تو تیسری قسم میں انشاءاللہ تعالی اس کی بحث آئے گی، اس کو ہم پڑھیں گے. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا. اس میں بہت ساری جزیات ہیں اور بہت ہی اہم سبق ہے، اس لیے اس پر آپ خصوصی توجہ دیں گے. چند سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا سوال، جتنے جزیات ہیں اتنے یہاں سوالات ہوں گے. پہلا سوال، اس میں صحیح یا قائم مقام صحیح کی جب یا متکلم کی طرف اضافت کی جائے تو کیا قاعدہ ہے؟ دوسرا سوال، اگر اسم کا آخر الف ہو تو کیا قاعدہ ہے اور اس میں کیا اختلاف ہے؟ تیسرا سوال، اسم کا آخر یا ما قبل مکسور ہو تو اس میں کس طرح کے ادغام کیا جائے گا، کس کا کس میں ادغام کیا جائے گا اور کیا اعراب ہوگا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر اسم کا آخر واو ما قبل مضموم ہو تو اس میں آپ کیا عمل کریں گے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ اگر یا متکلم کی طرح مضاف ہو تو اسماء ستہ مکبرہ کے تمام احکامات بیان کیے جائے. اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر اسماء ستہ مکبرہ کو اضافت سے ختم کر دیا جائے تو ہر ایک کا اعراب آپ بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.